अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िएगा। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़कीर फतेह मोहम्मद की बड़ी ख्वाहिश थी, उनको इश्क था कि मदरसा बने, और दीवानगी थी हजरत मोहनगढ़ में मदरसा बनेगा, पोकरण में बनेगा, वहां बनेगा, वहां बने, ये इश्क था। वो सियासत नहीं करते थे, वो दीन के लिए दीवाने थे। अगर आज ये मंजर देखते तो उनकी रूह खुश हो। ये जो दीन की नूरानी महफिलें हैं ना, ये फकीर फतेह मोहम्मद का इश्क का नतीजा। फकीर गाजी साहब की दुआएं और फतेह मोहम्मद का इश्क था। अल्लाह ने उनके इश्क को कबूल कर दिया और ये नूर की महफिलें सजने लगी। जैसलमेर के पूरे इलाके में इधर जाओ, यहाँ भी मदरसा, वहाँ भी मदरसा, ये सब वो उनके इश्क का नतीजा। रातों को मशवरे होते थे, मैंने कहा फतेह मोहम्मद साहब मदरसा कायम करो। इन पोकरण वालों की बीमारी का इलाज अपने पास एक ही गोली है, कैप्सूल, उसका नाम है मदरसा। मदरसा बनेगा तो ये सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। शायद सन 70 था या 71 था, मुझे लेने के लिए आ गए। वहां नाचना में जलसा था, अपने नाचना में शादी थी, उसका बेटा वहाबी बन गया, मौलवी बन गया, डोकरा भी वहाबी बन गया, वो था पीर साहब का मुरीद। तो हम यहाँ से चले पूरी जमात, बड़े फ़कीर साहब अली रहमा, फ़कीर फ़तेह मोहम्मद, तालिब, सरपंच और कई लोग थे। फिर दूसरी गुफ्तगू हुई, आखिर ये नतीजा निकला कि इसका तोड़ सिर्फ एक है। जब आंधी आती है तो आंधी को ख़त्म करने के लिए आप दरवाज़ा बंद कर दो, तो आंधी की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, आंधी निकल जाएगी और आपका कमरा रेत से, वाके मिट्टी से महफूज रहेगा। तो ये जो रेत वहाबियत की उड़ रही है और पीर साहब अली रहमा के मुरीदों को बिगाड़ रही है, इस रेत का इलाज सिर्फ अपने पास एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा है इल्म का दरवाज़ा। मदरसे कायम होंगे, हमारी नस्लें पढ़ेंगी, हमारी औलाद पढ़ेगी, तो फतेह मोहम्मद साहब ये सब बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इल्म वो नूर है, इल्म से इंसान को रास्ता भी मिलता है, मंजिल का पता भी चलता है। मुझे जाना है जैसलमेर, तो मैं किसी जानकार से पूछूंगा कि बेटा जैसलमेर का रास्ता कौन सा है, भागू के गांव का रास्ता कौन सा है, तो जानकार ही बताएगा हजरत ये रास्ता जैसलमेर का है, ये रास्ता भागू के गांव का है। जिसको पता नहीं है उसको क्या पता कि जैसलमेर किधर है और भागू का गांव किधर है। खुदा किसको कहते हैं, रसूल पाक किसको कहते हैं, इस्लाम का पैगाम क्या है, मुर्शिद किसको कहते हैं, मुर्शिद से जुड़ने में क्या फ़ायदा है, पीरी मुरीदी में कितनी बरकती है, ये कौन जानेगा। इल्म होगा तब तो पता चलेगा। इल्म के बगैर क्या पता कि मुर्शिद क्या है या मुर्शिद की तालीम क्या है। एक बहुत बड़े आलिम थे दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के, उनका नाम अल्लामा रूमी अलैहि रहमा था। आरिफ बिल्लाह कहलाए, रब के सच्चे पहचानने वाले। वो इल्म के समंदर थे मगर मुरीद नहीं थे, मुर्शिद नहीं था तो गाड़ी अधूरी थी। इल्म ने काम नहीं किया, इल्म की कोई हद नहीं,
مگر علم اونٹ کتنا بڑھیا ہو، گھوڑا کتنا اچھا ہو، لگام چڑھاؤ گے جب اس کی خوبی کا پتہ چلے گا، نہیں تو اونٹ کی گھوڑے کی کیا خوبی ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو علم چاہے کتنا اچھا ہو، لگام جو ہے وہ علم کو کنٹرول کرتی ہے، اس کا نام ہے مرشد۔ بے شک اگر پیر کامل ہے، مرشد کامل ہے، تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور علم کتنا پڑھتے ہم چلے جائیں، اگر مرشد نہیں تو کھیل ختم، کچھ بات جو ملتا ہے وہ مرشدوں سے ملتا ہے، بے شک اللہ والوں کی نگاہ سے ملتا ہے، کتابوں سے علم ملتا ہے، اور ولی کی نگاہ سے خدا ملتا ہے۔ بے شک یہ بزرگوں کا نظریہ ہے کہ کتابوں سے تو علم ملے گا مگر ولی کی نگاہ سے رب ملتا ہے۔ علامہ رومی علیہ رحمہ ہزاروں اس کے شاگرد بیٹھے تھے ان کی طرح، کوئی بڑی کتاب تھی فلسفہ منطق ایک علم ہے وہ پڑھا رہے تھے، پوری لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی تھی، سینکڑوں کتابیں اس زمانے میں۔ ایک اللہ کا ولی آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، بوسیدہ لباس، بکھرے ہوئے بال، جس کو اپنے ہی چرے آئے، اردو والے کہتے ہیں یہ دیوانہ آیا، وہ چرے ہو، دنیا کی نگاہ میں چریا تھا اور رب کی نگاہ میں عظمت والا تھا۔ بے شک دنیا جس کو دیوانہ کہتی وہی تو رب کا وفادار ہوتا ہے۔ وہ آ کے بیٹھا، بڑی جماعت آپ کی طرح بیٹھی ہے، مولانا بیٹھے علم کے پہاڑ، اس نے کہا بھی میں بکھرے ہوئے بال ان رئیسوں کے پاس مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ وہ بیچارہ جا کے کونے میں بیٹھ گیا، گوشے وہی رہے بیٹھا، تو کسی نے توجہ نہیں دی کہ کوئی فقیر ہے مانگنے والا آ کے بیٹھ گیا۔ ابھی مجلس ختم ہوگی، مولوی صاحب دعا کریں گے تو یہ فقیر چلا جائے گا، 2 روپے دے دیں گے۔ فقیر بیٹھا تھا، فقیر کو جلال آیا، کسی نے پوچھا نہیں کہ بابا تھوڑے آگے آ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھو، نہیں پوچھا، اس کو احساس ہوا۔ اس نے پوچھا یہ چیز، مولانا سے پوچھا جو علم کا پہاڑ تھا، کہا بابا ہی چھائے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا یہ بیچارہ جاہل آدمی، اس کو کیا پتا بخاری کیا ہے، بیزابی کیا ہے، ترمذی کیا ہے، ملا حسن کیا ہے، سدرہ کیا ہے، شرح چغمنی کیا، یہ کیا جانے؟ تو مولوی صاحب نے اس کو جلال میں کہہ دیا، گھمنڈ میں، کہ کار شمارس بدانی کی چیز تھی۔ کہا بابا تم تو مانگو، یہ تم جو کم نہ ہے تو تو جانتے ہی چھا ہے، یہ اساں جو کم اسی جانتے ہی چھا ہے، تو چھا جانتے ہی کتاب کیڑی آئے، ان کتاب جو رتبوں کتنے وڈو آئے۔ یہ مولوی صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا، فقیر کے بدن میں آگ لگی، تیر لگی۔ کہا اچھا مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا یہ کتابیں کیا ہے؟ ارے مجھے ان کتابوں کا نور ہی تو ملا ہے، اور کیا ملا ہے؟ سبحان اللہ تو نے پڑھا ہے اور میں نے پیا ہے، تو نے تو بند کر اس کو، تم نے پڑھا ہے اور میں نے پیا ہے، تو کیا جانے کتابیں کیا ہے؟ مجھے آپ نے کہہ دیا۔ آیا جلال غصو نگاہ ڈالی، آگ لگی، باہر نکلی پہ، تمام کتابوں سڑنے لگے، باہر جا شعلہ بھڑکی گیا، اور مولوی صاحب کہا لاکھوں روپے کی کتابیں، اللہ کے ولی کی نظر میں پتہ نہیں کیا آگ تھی کہ سب کتابوں میں آگ لگ گئی، یہ کتابیں تو عمر بھر مجھے دوبارہ نہیں ملی گی۔ کہا سائیں ہی چھائے، اب مولوی صاحب کی عقل ٹھکانے لگی، بابا ہی چھائے، تو فقیر صاحب نے بھی انجیکشن بڑھیا والا لگایا، ناگور والا، کہا یہ تو ہم نہ جانے کی چیز، اب تو نہیں جانتا کہ آگ کہاں سے آئی، کتاب میں نہیں جانتا ہوں کتاب کہاں سے آئی، تو اب تو نہیں جانے گا یہ آگ کہاں سے آئی۔ کہا سائیں رحم کر، کہا رحم قیامت جو دین ہے، اب تو صبر کر، تیرے علم کو جلا، یہ گھمنڈ والا علم کہ میں بڑا، وہی سب سے برباد ہے۔ جو اپنے کو چھوٹا سمجھتا وہ سب سے بڑا ہے، جو دوسروں کی عزت کرتا وہ سب کا سردار ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھتا وہ 1 نمبر کا گدھا ہے۔ تو نے سوچا کہ میں بڑا عالم ہوں، اور یہ پھٹے پرانے والا کپڑے والا فقیر کیا جانے کہ یہ کتاب ہی کیا ہے؟ بابا ہاں تو صبر کر، میں نہیں جانتا ہوں کہ کتاب بخاری بیزابی کیا ہے، تو نہیں جانتا یہ آگ کہاں سے لگی، اب ان کو جلنے دے۔ حاجی صاحب کتابیں جل کے خاک ہو گئی، کلیار ہو گئی، کچھ نہیں ہوا۔ فقیر مولوی صاحب کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ پڑا۔ سائیں اچھا تھو کہ بابا تو نہ تھو جانے،
مجھے علم نہیں کہ کتابیں کیا ہے تو تو نہیں جانتا آگ کہاں سے آئی. آگ بھیجنے والا یہ ہے مرشد. زور سے بولو کون ہے؟ مرشد. جہاں کتابیں جل جاتی ہے وہی مرشد کی نگاہ کام کر جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مولوی صاحب نے کتابوں کو چھوڑا, شاگردوں کو چھوڑا, عزیز و اقارب کو چھوڑا, دوست احباب کو چھوڑا, مائٹ مٹ چھلا, سب چھلے, فقیر کے پیچھے ہو گئے. اس فقیر کا نام تھا شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ, اللہ کا ولی. یہ گدڑی میں لال جس کو اپن کہتے ہیں, صحیح گدڑی میں لال آئے, یہ فقیر یہ ہوتے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں, میں نے اتنی عمر پڑھی, دنیا میری دیوانی, لیکن میں اس آگ کو بجھا نہیں سکا. جلاتا یہ رہا اور میں روتا رہا. میرا علم کس کام کا؟ علم اسی کا ہے. کہا سایان مکے پڑھا, تو کہا بابا پڑھاؤں گا مگر ٹائم لگے گا. کہا سب کچھ قربان ہے. گھر چھوڑ دیا, جوان بچے چھوڑی, بیوی چھوڑی, خاندان چھوڑا, شمس تبریز کے ساتھ گھومے. پھر ان کی کوٹری میں رہے, سب کچھ ترک کر دیا. پھر وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے تو علامہ رومی ان کے ساتھ وہاں پردیس میں چلے گئے. تو لوگوں نے جا کر کے وقت کے حاکم سے کہا صاحب مولانا نے پورے علاقے کو علم کا نور عطا کیا تھا, وہ کسی فقیر کے چکر میں جادو ہوا, فقیر پر پتہ نہیں کیا کیا, مولوی صاحب نے کپڑے اتار دیے, فقیر بن گیا, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے فقیر کی جھولی میں جا کے بیٹھا جھوپڑی میں. پھر آخر چلا گیا سمرقند کی جانب. حضرت کسی طرح سے اپنے وزیروں کو بھیجو تاکہ مولانا کو راضی کر کے واپس جو ہے یا روم لے کے آئے. بادشاہ نے آدمی بھیجا, بڑے بڑے رئیس آپ کی طرح گئے. کہا بابا آپ نے کیا کیا, سب لوگ آپ کے پیاسے ہیں, آپ ان کو دین کا جام پلاتے تھے, دین کا سبق پڑھاتے تھے, دنیا آپ سے دین سیکھتی تھی, آپ تو فقیر کے پیچھے آئے. کہا نہیں, جو کچھ ہے وہ فقیر کے پاس. بڑی مشکلوں سے راضی کیا, تب فقیر نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. کہا مانگ لو علم کو وسارے چلو کہ نہ, یہ بتا پہلے والا علم کا حضرت سب بھول گیا, اب آپ ہی مجھے نظر آتے. کہا پہلے اس کو نکال پھر دوسرا جام پلاؤں گا. اب جب پہلا علم سب بھول گیا, رو رو کے آنکھیں سوج گئی, زندگی کا نقشہ بالکل بدل گیا. پہلی والی جو متکبرانہ حیت وہ ختم ہو گئی, سراسا فقیری اس میں غالب آئی. تب کہا کہ حضرت مجھے اب کچھ یاد نہیں. تو سینے سے سینہ ملایا, آنکھوں سے آنکھیں ملائی, اور ایسا جام پلایا کہ آج ان کی قبر پہ نور برس رہا ہے. کل کا مولانا آج دنیا کا ولی ہے. جو روم جاتا ہے, مولانا رومی علیہ رحمہ کے مزار پہ شہر کونیا میں جاتا ہے اور اس کی مٹی کو سلام کرتا ہے. بزرگوں نے کہا تھا نا, ساری رات سبحان جاگے جن یاد کیوں, تن جی عبداللطیف چاہے مٹی لدھو مان, کوڑے کر سلام اگر جو انجی. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مرشدوں کا دامن پکڑتے ہیں, اور عاجزی انکساری کے جناب والا پیکر بن کے اپنی زندگی کا سفر پورا کرتے ہیں, اللہ اس کی مٹی کو بھی بے مثال مٹی بنا دیتا ہے. آج وہ مولانا رومی دنیا کا ولی ہے, دنیا کا. یہ کس کا صدقہ تھا؟ یہ مرشد کا. اور مرشد کا نام تھا شمس تبریز علیہ رحمہ. ان سے دعا کے مرید بنے. انہوں نے روحانی علم دیا, باطنی علم دیا اور ظاہری علم, تینوں علم اتنے سکھائے کہ مولانا اپنے زمانے میں پھر دوبارہ ایسے عالم بنے اور ایسے ولی بنے. عالم بھی بے مثال, ولی بھی بے مثال. تو یہ اللہ والوں کی نظر ہے کہ الحمدللہ اپنے جیسلمیر کا ایمان محفوظ تھا, مگر یہ کھٹمل کمپنی آئی اور انہوں نے سرنگ لگائی. سرنگ لگانے سے زمین بگڑتی ہے, تو سرنگ نے اثر کیا, اور اثر یہ کیا کہ اپنی جماعت کے کچھ لوگ بگڑنے لگے. درود شریف پڑھیے گا. جی فرماؤ مولانا محمد. ہاں جی بولیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سرنگ لگتی ہے, نقصان ہوتا ہے, کئی فوجی مر جاتے ہیں. یہ صاحب سرنگ پھٹ گئی فلسطین میں, ادھر پھٹ گئی, لوگ مرتے. ان لوگوں نے سرنگ لگائی. اس سرنگ کا اثر کس پہ ہوا؟ فقیر فتح محمد پہ ہوا, فقیر غازی صاحب پہ ہوا. اللہ ان کی قبروں کو نور کا گہوارہ بنائے. انہوں نے درد پایا. فقیر غازی بولتے کم تھے, روتے زیادہ تھے, اور فتح محمد صاحب تڑپتے زیادہ تھے. تو ان کی تڑپ کام آ گئی, ان کے دل کا درد کام آ گیا. ربط ہوا ہمارا, تو ہم نے اس بچوں کی توبہ کرائی, اس کے باپ کو توبہ کرائی. رات کو میلاد شریف ہوئی, تقریر ہوئی, مولود شریف پڑھے گئے,
نکاح پڑھایا ہم نے. صبح ہم نکلے, ناچنا آئے. تو ناچنے میں آپ تعجب کریں گے, ایک دکان تھی بنیے کی. ہمارے امردین بھائی تو شاید چھوٹے ہوں گے, اس وقت تھے کہ نہیں تھے, آپ لوگ یہاں ایک دکان بنیے کی تھی, اور مولانا وہی سرپنچ تھا. ایک دکان وہ سرپنچ. تو ہم فتح محمد صاحب یوں بیٹھے تھے, فقیر صاحب ملا کیا نام تھا, طالب وغیرہ, یہ بچے کپڑی ادھر بیٹھی تھی فقیر صاحب کے ساتھ. تو ہم نے پوچھا بھائی سرپنچ کو, تو کیا صاحب سرپنچ ہی ہے, اور وہ ایک غیر مسلمان. آبادی اپنی تھی مگر سرپنچ وہ تھا. پھر فتح محمد صاحب نے کہا نے اپنے بچوں کو لاؤ, اپنے جوانوں کو آگے کرو, سرپنچ بناؤ. کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا آپ صرف مسجد میں بیٹھے, نوٹ کر لو, مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے, اور باپ کے قدم دھونا بھی عبادت ہے, کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے, اور کھیتی میں باجری کو صاف کرنا بھی عبادت ہے, مدینہ شریف میں آنسو بہنا بھی عبادت ہے, اور اپنے مویشی کو پالنا, اونٹوں کو, بکری کو, گائے کو پانی پلانا بھی عبادت ہے. میں نے کہا فقیر صاحب یہ کیا ہوگا, پورا گاؤں اپنا, سرپنچ ان کا, ہماری داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں. پھر فتح محمد صاحب کا مزاج بنا. پھر ہم نے ایک تحریک چلائی, ایک اندولن جیسا وہ چلایا, اور پھر خدا 12-13 سرپنچ پہلی مرتبہ اپنے بنے, اور دوسری مرتبہ بنتے ہی فتح محمد صاحب پردھان بن گئے. یہ تحریک کے لیے. پھر اللہ نے بیداری پیدا کی. کچھ لوگ آپ کی طرح ہوشیار پکڑے صاحب, ٹھیک ہے, میں نے کہا محبت رکھو جیسے اپنے گھرانے کی محبت ہے. راجپوت بھی اپنے سے پیار کرتے ہیں, دوسری قومیں, میں نے کہا ان کو خوش رکھو, اپنے کو ناراض نہیں کرنا ہے, مگر ہماری باجری ہم کھائیں گے تو کون کھائے گا پھر, ہے نا. آپ ان سے کہو یہ گاؤں 50 گھر کی آبادی ہے, 2 گھر کی, 2 گھر والے بھی ہمارے بھائی ہیں, مگر 50 گھر کے جو آبادی سرپنچ انہی کا ہوگا, 2 گھر والوں کا نہیں. تو یہ سیاسی ایک ایسی لہر اٹھی, اور اس کی قیادت فقیر فتح محمد صاحب کرتے رہے, اور فقیر غازی صاحب کا دماغ پیچھے سے کام کر رہا تھا. گائیڈ جو تھی وہ فقیر غازی صاحب کی تھی, اور میدان کو فتح کرنا کام یہ فتح محمد صاحب کا تھا. پھر سرپنچ بنتے رہے, پردھان بنتے رہے, ضلع پرمکھ بنتے رہے, MLA بنتے رہے, اور یہ مدرسے بھی بنتے رہے. وہ میدان بھی آباد ہوا, اور یہ میدان بھی. اور وہ سرنگ لگانے والی کھٹمل کمپنی تھی, ان کے لیے دروازہ گیٹ لگ گیا, وہ ادھر لاٹھی سے آگے تک, اسے ان کی رفتار بند ہو گئی. اب الحمدللہ اتنے مدرسے, اتنے اپنے عالم ہو گئے کہ جب تک پیر صاحب کا ذکر ہوتا رہے گا اور پیر صاحب کا نعرہ گونجتا رہے گا, اللہ کی رحمتیں برستی رہی, رب کی رحمتیں. کیونکہ نظر جو کام کرتی وہ مرشد کی نظر کام کرتی. اچھا یہ ضروری کہ مرشد ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے علاقے میں ہو, نہیں. یہ کبھی کہو کہ مفتی صاحب پیر صاحب تو وہاں رہتے, مرشد وہاں رہتے, کہیں بھی رہتے, ہمارا کنیکشن جڑا. یہ لاؤڈ اسپیکر میری آواز کو بلند کر رہا ہے, آپ بھی سنتے ہیں, پیچھے والے بچے بھی سن رہے ہیں. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ تو یہاں بول رہے ہو, آواز وہاں جا رہی ہے, کنیکشن اس کا ہے. یہ میلوں تک میری آواز کو پہنچا سکتا ہے. جب اس ایک ہلکے سے گوا کے کاغذ کے ٹکڑے میں, یا گوا کے ایک ہلکی سی جلا والا پیتل کی تار میں اتنا کرامت ہے کہ میلوں تک آواز پہنچا سکتی ہے, تو کیا اللہ کے ولی ہماری آواز کو نہیں سن سکتے؟ ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے, ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ کا فرمان ہے آپ کے قصیدہ غوثیہ میں کہ میرا مرید مغرب میں ہو, مغرب کہتے ہیں ڈوبنے والے کو, پچھم میں, میرا مرید مغرب میں اور میں پچھم میں ہوں, اور یا میرا مرید پچھم میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اس کی ڈالی, اور میرا سچا مرید اس کی ڈالی. اگر مرید کا کپڑا بدن سے ہٹ جائے تو میں وہاں بیٹھا بیٹھا دیکھتا بھی ہوں, اور اس کپڑے کو سیدھا بھی کر دیتا ہوں. جب غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے تو غوث کی اولاد کی نظر بھی کچھ نہ کچھ اثر کرتی ہوگی کہ نہیں کرتی. اس لیے مرشد ہونا چاہیے. یہ سب جذبہ, آپ میں جو جذبہ ہے, اور تمہاری زمین, جب ہم وہاں گئے تھے تو پانی ساتھ لے کے گئے تھے, کیوں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا. آج جیسلمیر کشمیر بن رہا ہے. میں صبح آیا مولانا خمیسہ گئے, مولانا خمیسہ کے گاؤں, تو میں نے کہا یہی تو کشمیر بن گیا. ادھر فرسٹ کلاس ہریالی جس کی کوئی حد نہیں. جہاں کل جنگل تھا, بیابان تھا, ریت کے طوفان اڑتا تھا, وہاں پھول کھل رہے, انگور پیدا ہو رہے, میوے پیدا ہو رہے, مدینے کی کھجور پیدا ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ کرم تو اس کا ہے, نظر ان کی ہے. کرم اس کا ہے, نظر
ان کی ہے، مرشد کی نظر ہے، رب کا کرم ہے۔ تو اللہ نے جنگل کو چمن بنا دیا، آج زمین سونا اگل رہی ہے۔ آپ لوگ یاد رکھو، اسلام کا پیغام یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نماز پڑھتے رہو صرف، نہیں، آپ نماز بھی پڑھو، ضروری ہے، ایمان کی جان ہے، روح کا رشتہ اسی سے جڑا ہے۔ قبر میں نماز کام آئے گی، حشر میں نماز کام آئے گی، قیامت میں نماز کام آئے گی، مگر اس کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت، مرشد کو یاد رکھنا بھی عبادت، مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی عبادت۔ اس لیے آپ قرآن میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے مولا تو مجھے دنیا کے کامیاب کر، مجھے آخرت کے کامیاب کر۔ آپ دعا تو یہ کر دیں کہ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ تو دنیا اچھی کب بنے گی؟ کہ جب آپ نمازی ہوں گے، آپ کے گھر میں علم ہوگا، آپ کا بچہ عالم و قاری ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، پھر اپنے بچوں کو آپ وہ تعلیم بھی پڑھاؤ۔ ڈاکٹر بننا بھی عبادت ہے، آفیسر بننا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ ہر کے خدمت کو مخدوم شد، ہر کے خود بینت محروم شد۔ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ انسان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کا بچہ پڑھے گا، آئی ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، آر ایس آفیسر، بینک مینیجر، پٹواری کچھ بنے گا تو خدمت ہی تو کرے گا، وہ انسان کی خدمت ہے، وہ عبادت ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، عبادت کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یہ اپنی پیس کے سرما بنا ختم کر، جیسے وہاں ہو رہا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ فقیر صاحب نے اسکول قائم کیے، صالح محمد صاحب اسکول بنا رہے، گاؤں گاؤں میں اسکول دیا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ خدا کا فرمان ہے، مفتی صاحب کا نہیں، مرشد کا نہیں، رب کا فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں تعلیم دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ اے اللہ تو میری دنیا کو بھی اچھا فرما اور میری آخرت کو بھی اچھا فرما۔ تو دنیا کی دعا تو پہلے، آپ کے پاس علم ہوگا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، آپ کا بچہ نوکر بنے گا تو اللہ آپ کو عزت دے گا۔ آپ کی زمین یہ خزانہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا رب کے خزانے زمین میں پنہا ہے، زمین میں پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو فقیر صاحب کے غازیوں، زمین کو نہیں بیچنا، مربع چاہے 1 اور چاہے 50 ہو، زمین کو رکھ۔ آنے والا وقت ہم کو کفن بھی نہیں ملے گا، ادھر کیا حال ہے مجھ سے پوچھو، میں دیکھ کے آیا۔ آپ اپنی زمین کو رکھو، اتنی ہو اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ مت کہو مفتی صاحب میرے پاس ایک مربع انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا، آپ کی اولاد کے کام آئے گا، آپ کی آنے والی نسل کے کام آئے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو پڑھا کے جاؤ، دین کا رہبر بنا کے جاؤ، اللہ ان کو توفیق دے تو اچھی قسم کی پوزیشن حاصل کرو، اس میں رہو، اور اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ اپنے اولاد کو غریب چھوڑنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ مدینہ شریف سے مکہ آ گئے حج کرنے کے لیے، خدا کی قدرت طبیعت ان کی نرم ہو گئی، تو اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میری فلاں صحابی بیمار ہے۔ تو اللہ کے نبی آئے، کہا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ کہا سرکار بیمار ہے، آپ دیکھ رہے میری طبیعت کیا ہے، مجھے اللہ نے بہت مال دیا، آپ مجھے اجازت دو تو میں پورا مال خدا کی راہ میں خیرات کر دوں۔ عشق دیکھو صاحبہ کا۔ حضور نے کہا نہیں، آپ غور کیا، وہ مال لٹانا چاہتا ہے کہ میں پورا مال لٹا دوں، میرے پیچھے کوئی نہیں۔ حضور کہتے ہیں نہیں، کیا سمجھے اسلام؟ دیکھو یہ اسلام۔ فرمایا نہیں، میری ایک بیٹی ہے اس کو میں نے بہت دے دیا، کہا نہیں لٹا ہوا، تو کہا میں آدھا مال خیرات کر دوں، کہا یہ بھی زیادہ ہے، 8 آنا، یہ بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر میں 8 آنا نہیں تو کم سے 10 آنا خیرات کر دو اور 5 آنا رکھو، 1/3، 3/3۔ فرمائے کہ نہیں، الثلث کثیر، تو تہائی خرچ کر سکتا ہے، تہائی بھی زیادہ ہے، اس سے کم کر، یعنی 4 آنا، 4 آنا خیرات کر، 12 آنے اپنے بچی کو دے، اپنے بھائیوں کو دے۔ پھر نبی نے فرمایا اے سعد تو اپنے اولاد کو امیر چھوڑ کے جائے، یہ اچھا ہے کہ وہ خود بھی زندگی گزارے اور دوسروں کی خیرات کر کے مدد کرے۔ تو اپنے اولاد کو فقیر چھوڑ کے جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ اچھا نہیں، اس سے بربادی آئے گی۔ تو اپنی اولاد کو اتنا امیر چھوڑ کے جا کہ وہ خود بھی کھائے
اپنے بھائی بھائیوں کو بھی کھلائے اور اللہ کی مخلوق کو بھی مدد کرے، یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ ان کو تو فقیر بنا کے جائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ بخاری شریف ہے۔ ہم 4 پیسے بچا کے رکھیں، ہم زمینوں کی حفاظت کریں، مدرسے قائم کریں۔ فقیر محمد صاحب، فقیر فتح محمد کے جذبے کو سمجھو کہ آج یہ نور کی کرنیں، معصوم بچے حافظ قرآن ہو رہے۔ آپ سمجھتے ہو حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک، سنو میرے پیارے، حافظ قرآن ہو جائے تو ضعیف روایت ہے کہ اللہ اس کی 7 پیڑھیوں کو معاف فرما دیتا۔ ایک بچہ آپ کا حافظ ہوا، اس نے پورے خاندان کا بیڑا پار کر دیا۔ یہ حافظ کا عالم ہے، اتنی برکت ہے حافظ کی۔ آپ بچوں کو پڑھائیے، حافظ قرآن بنائیے۔ اور عالم دین کے بارے میں کسی ابھی عالم نے کہا تھا کہ عالم دین قبرستان میں نہیں گیا، قبرستان کے گیٹ پہ کھڑا ہوا۔ عمر دین بھائی نے کہا حضرت یہ قبرستان ہے، فاتحہ پڑھ لو، تو ہم نے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لی گیٹ پہ۔ میرے رسول کی روایت ہے کہ کوئی عالم دین قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ 40 دن سے پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دے گا، 40 دن کے لیے عذاب۔ تو عالم کا گزرنا بھی برکت، حافظ کا وجود بھی برکت۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ اس میں ہمارے گھروں میں دیکھو، آپ کے جو لوگ بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی چھوٹی عمر کے اب ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جیسلمیر کے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے، اونٹوں پہ پخال آتی تھی، میلوں تک جاتے تھے میٹھے پانی کے لیے۔ اور آج کشمیر بھی تم کو سلام کر رہا ہے، کشمیر بھی تم کو سلام کر رہا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ پیر صاحب کی نظروں کی برکت ہے، یہ تمہاری نمازوں کی برکت ہے، یہ تمہارے ذکر کی برکت ہے۔ لا الہ الا اللہ، زور سے کہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کلمہ شریف کا ورد ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو میں نے فقیر صاحب کی بات مانی، مرشد کا فرمان مانا، آپ نے ذکر کیا، اللہ نے رحمت کے گیٹ کھول دیے، رحمت کے گیٹ کھول دیے۔ تو آج زمین تمہاری سونا اگل رہی ہے۔ تو مونچھوں کے بھروسے میں مت رہنا، خدا کے بھروسے پہ رہنا۔ مال دیا ہے تو اس کو برباد مت کرنا، خدا تم سے حساب لے گا۔ میرا بندہ، میں نے تیری زمین سے سونے کو اگلا، تو نے اپنے باپ کو حج کرایا کہ نہیں کرایا؟ اپنی امی کو حج کرایا کہ نہیں کرایا؟ اپنی بہن کی مدد کی کہ نہیں کی؟ اپنے پڑوسی کی مدد کی کہ نہیں؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب باپ کی مدد کرنا، ماں کی مدد کرنا، بھائی کی مدد کرنا، یہ میرا پڑوسی ہے۔ میرا اسلام کہتا ہے جو پڑوسی کی مدد کرتا ہے خدا اسی سے پیار فرماتا ہے۔ کسے باشد، پڑوسی ہمارا مسلمان ہے تو ہماری محبت کا حقدار ہے، اور پڑوسی غیر مسلمان ہے تو بھی آپ کے پیار کا حقدار ہے۔ آپ جتنا اچھا سلوک کریں گے تو آپ کی تعریف نہیں کرے گا، آپ کے دین کی تعریف۔ دیکھو ہمارا اکرم بھائی ہے، یہ شمار بھائی ہے، مفتی صاحب روز مجھے دہی بھیج دیتا ہے، روز مجھے چائے۔ تو غیر مسلمان سوچے گا ارے ایک شمار کا عالم یہ ہے تو سینکڑوں شمار کا عالم کیا ہوگا؟ شمار اچھا نہیں ہے، شمار کا اسلام سچا ہے، شمار کا دین اچھا ہے، شمار کا مرشد اچھا ہے، شمار کا دھرم اچھا ہے، جو شمار مجھے سے گنہگار کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ کی اچھائی سے اسلام کی تعریف ہوگی، آپ کی خوبی سے اسلام چمکے گا۔ غیر مسلمان میں جو نفرت کی بیماری گھول کے پلائی جا رہی ہے اس کو مٹانے کا راستہ ہماری لت نہیں ہے، ہمارا اخلاق ہے۔ سنو پیارے، رسول اللہ نے فرمایا کہ دشمنی کو دشمنی سے نہیں مٹا سکتے ہو، دشمنی بڑھ جائے گی۔ دشمنی کو دشمنی سے نہیں مٹا سکتے ہو، دشمنی کو پیار سے مٹا سکتے ہو، دشمنی کو محبت سے مٹا سکتے ہو۔ آپ جتنا اخلاق اچھا کریں گے، محبت کا مظاہر، آپ جانتے ہیں کہ فلاں کمپنی کا چاہے مودی کا باپ کیوں نہیں ہو، آپ اس کو پہچان گئے، تو آپ اس کی پرواہ مت کرو یہ یوگی ہے کہ مودی ہے۔ آپ تو یہ کہو کہ میرا اسلام کہتا ہے پڑوسی سے پیار کرو، آنے والے مہمان کی عزت دو۔ آپ نے محبت سے اس کو پانی پلایا، چائے پلا لی، وہ حیرت میں کھو جائے گا، مفتی دل میں کہے گا اے رام رام، میں تو اس کا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، اور انہوں نے تو مجھے اتنا پیار دیا کہ میرا باپ بھی اتنا پیار نہیں دے گا۔ تو آپ کی تعریف نہیں ہوگی، آپ کے اسلام کی تعریف ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ایک اللہ کے ولی نے کہا، دل بدستہ آور کہ حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ اے بندہ، کسی کا دل خوش کر، دل زور سے بولو،
زور سے بولو دل خوش کر کتنا ثواب سائیں، کتنا ثواب. حج اکبر آپ نے حج کیا، اللہ قبول کرے، مگر یقین نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں. میرا ولی کہتا ہے اگر آپ نے کسی کا دل خوش کیا تو چھوٹا حج نہیں بڑے حج کا ثواب ملے. جو حج مقبول ہوا اس کو حج اکبر کہتے ہیں. حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر. 1000 کعبے کی تعمیر کرو گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو گے وہ ثواب ملے گا. میرا اسلام، یہ میرے اسلام کی تعلیم. مجھا سائیں ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں. فقیر صاحب علیہ رحمہ نہیں فتح محمد، مجھے کسی نے کہا کہ سائیں کبھی ادھر آؤ، تو میں نے کہا اچھا میرا پروگرام ہے کراچی میں، تو انشاءاللہ موقع ملے گا تمہیں ادھر حاضر ہوں گا. مجھے کہا حضرت 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے. اب آپ لوگ دیکھ کے آئے، مجھے تو علم نہیں. 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے، اور بیچ میں طوفان آیا، زلزلہ آیا، تو پیر صاحب علیہ رحمہ اللہ ان کے ہاں بڑے پیر موجودہ پیر، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. کہا بابا اسا کے سنت میں کھپے اللہ دی راہ میں لٹاؤ، لوگ لگ جو اس میں ڈالو جے کے بیچارہ غریب بچے نا اچھے مانی کھائے کے گئے دعا دے. تو اللہ کے ولی نے دروازہ کھول دیا، لنگر لگا دیا. کیا یہ خدا کو پیار نہیں آئے گا؟ یہ کام تو میرے رب کا ہے. بندوں کو کھلانا پلانا رب کا کام. جو رب کا بندہ رب والا کام کرے گا تو اس میں رب کو پیار نہیں آئے گا تو کس میں پیار آئے گا؟ دل بدسا اول کے حج اکبر. کسی کے دل کو خوش کرو، یہ حج اکبر ہے. 1000 کعبہ سے ایک دل کو خوش کرنا بہتر ہے. تو یہ جو نبی کی آل ہے ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، ہر آدمی کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے. تو یہ کھلانا، یہ پلانا، یہ عبادت ہے، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے. اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے. اپنے عرب میں یہ سندھی سب عرب کی اولاد، بوتھو کی اولاد تھوڑی ہے. مونچھی رکھ دی بوتھو والی، مگر دل تو ابھی ایمان والا ہی ہے. ان مونچھوں سے تھوڑی بگڑیں گے. دیکھو عرب جتنے ہی ہیں یہ سب عربوں کی اولاد ہے، یا دوسری قوم بڑی تھی ان کی اولاد ہے. تو عربوں میں کبھی آپ پوچھو عمر الدین صاحب سے یا جو حج گئے کہ وہاں آپ مکہ شریف جاؤ اور مدینے جاؤ، تو مکہ شریف میں تو تھوڑا جلال ہے، آج بھی جلال ہے 15، مگر مدینے میں آپ دکان پہ 10 گھنٹے کھڑے رہو اور کو بابا کم کم کتنا پیسہ کتنا پیسہ کتنا پیسہ کم، وہ آپ کو کچھ نہیں کہا. کلام واحد، کلام واحد. حاجی صاحب ایک بات ہے، اس کا 5 روپے ہے. تو اپنے انڈیا والوں کی عادت جا رہا ہے 12 روپے کم کرو صاحب، 1.5 روپے کم کرو، کم. وہ سندھی چلاتے رہتے اور عربی بولتا نہیں بابا کلام واحد کلام واحد. وہ اس کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ کو بھگانا تو اس نے سکھائی. یہ ہے دل خوش کرنا. اور مکے میں گئے دکاندار سے کہا کم روپیہ ہزا، ان کی قیمت کے طریقہ 5 روپیہ. آپ نے کم کر رہو، بس تھوڑی دیر نکل جائے 1 منٹ میں. ایک عربی نے مجھے کہا مفتی صاحب یہ صدیوں کے بعد بھی ان کا جلال یہ ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں کیا عالم رہا ہوگا. میں نے کہا دیکھ لیا، وہ میرا دوست بن گیا کہ آج 15 صدیاں گزر گئی اب بھی مکے میں یہ جلال ہے اور مدینے میں اتنا جمال ہے کہ کوئی نفرت کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. مدینہ آج بھی مدینہ ہے، نور برستا ہے، رحمت برستی ہے، پیار کی خوشبو مہکتی رہتی ہے. اور مکے پاک میں جلال ہے، غصہ ہے. تو یہ اپنی برادری عربوں کی اولاد ہے. اور عربوں میں آپ جائیے، آپ مدینہ شریف میں یمن میں تو ایک کمرہ آپ کو وہاں ملے گا. آپ کا مکان یا کمرہ وہاں. اپن جس کو اوتاق کہتے ہیں، اوتاق کیا کہتے ہیں؟ اوتاق کچھ اور بھی کہتے ہیں، اوتاق. وہ اوتاق فارسی لفظ ہے، اوتارو اپنا سندھی ہے. عرب کے اندر آج بھی کمرہ ملے گا لطیف صاحب کہ جو مہمان آئے گا اس کو پانی پیش کرو، چائے پیش کرو، خدمت کرو. آج ان کی ہم تو حج کرنے گئے تھے لیکن میں نے کہا یار ٹن کاٹو تھوڑا، گاڑی ہماری تھی تو ہم ادھر ادھر گھومنے گئے. صاحب جہاں گئے پکڑ لیا کہ شاہ صاحب چائے پی. ارے میں نے کہا چائے پی لی یار. کہا نہیں شاہ چائے پی کے جا. یہ عشق ہے. تو یہ اثر اپنے عرب آپ اتارے رکھو، ربڑی پلاؤ مگر پلاؤ خدا کی قسم. بے شک نماز سر کا تاج ہے، رمضان آنکھوں کا نور ہے، زکوٰۃ دل کا سرور ہے. یہ سب نیکیاں ہیں مگر ایک ربڑی کسی کو پلا دی اور رب کو پیار آ گیا تو تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب. اس پلانے میں بڑی برکت ہے.
ایک بندہ تھا، اس کو پیاس لگی، تڑپنے لگا کہ موت آئے گی، دیکھا کہ پرندے اڑ رہے، چڑیا اڑ رہی، لطیف صاحب وہاں گئے تو کنواں نظر آئے، خوب پہ ہوگا مگر رسی نہیں، ڈول نہیں۔ اس نے کہا مر جاؤں گا یار، اب کچھ نہ کچھ کروں۔ اس نے ہمت کی، پتھر پکڑتے پکڑتے کنویں کے اندر گیا اور پانی پی لیا، پھر پتھر پکڑتے پکڑتے باہر آ گیا، دیکھا تو کتا کھڑا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ گنہگار، 200 سال کی میری عمر، میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، 2 ٹائم کی نماز تھی ان کے زمانے میں، اور یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور نبی کا پیغام ایک ہوتا ہے۔ ان کو علم تھا کہ جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ اسی سے پیار فرماتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے کہا عمر میں نیکی کا موقع نہیں ملا، آج میں اس کتے کو پانی تو پلا دوں، شاید خدا میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اب اس نے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا، کنویں میں گیا، موزے کو پانی سے بھرا، دانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں سے پکڑتے پکڑتے باہر آیا، کتے کو پلایا۔ حاجی صاحب نوٹ کر لو، اپنے باپ کو نہیں پلایا، ماں کو نہیں پلایا، فقیر صاحب کو یا مفتی صاحب کو نہیں پلایا، جانور کو پلایا۔ وہ جانور بھی گائے، بکری، اونٹ، حلال، ان کو نہیں، اس کمپنی کو جو سب سے گھٹیا ہے اس کو پلایا۔ آتا رہا جاتا رہا، پلا کے کتے کو سیراب کیا، پیٹ بھر گیا۔ تو کتا ان کی طرح غدار نہیں ہے، وفادار تھا۔ اس نے دم ہلائی، کہا احسان کرنے والا، تو نے میری جان بچائی ہے خدا کے فرمان سے، میں جانور ضرور ہوں مگر وفادار ہوں، میری زبان تو نہیں ہے دم ہے ہلانے کی۔ دم ہلا کے اس نے شکریہ ادا کیا اور کتا نکل گیا۔ اور یہ بھائی صاحب اپنے گھر پہنچا، چکر آیا، گرا، رب کا حکم فرشتوں اس کی روح قبض کر لو۔ تو فرشتوں نے کہا میرا رب حکم کا سر آپ کو، تیرا حکم ہے قبول، مگر یہ وہ بندہ ہے جس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ رب کو تو معلوم ہے، کہا اچھا، کہاں مولا، اس نے اس جانور کو پانی پلایا تھا۔ کہا یہ انسان ہو کر کے رحم کو نہیں بھولا۔ کیا بولا؟ انسان رہ کر کے رحم کو نہیں بھولا، تو میں تو سراپا رحمان ہوں، میں رحم کیسے بھول جاؤں؟ تم گواہ رہو، اس کی ایک نیکی کے صدقے میں عمر بھر کی خطاؤں کو معاف کیے دیتا ہوں اور جنت کا دلہا بنائے دیتا ہوں۔ شکر اللہ لہو وغفر لہو، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، پیار کیا، اس کی خطاؤں کو معاف کیا اور جنت کا دلہا بنا دیا۔ ارے بھائی، کتے کو پانی پلانے والا اگر جنتی ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنتی نہیں بنے گا؟ دین کی خدمت کرنے والا جنتی نہیں بنے گا؟ مسجدی تعمیر کرنے والا جنتی نہیں بنے گا؟ یہ اسلام کے قلعے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں 2 پیسے دینے والا جنتی نہیں بنے گا۔ آپ نے 5 روپے مولی شامل کو دیے، مولا نے کہا بیٹا جاؤ مٹی لے کے آ جاؤ، اس مٹی میں ڈال دو، وہ مٹی قیامت تک مدرسے میں رہے گی، آپ کی قبر میں نور برستا رہے گا۔ میں نے 5 لاکھ دیے، مجھے بھی ثواب، آپ نے 5 روپے دیے، رب آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ اسلام نیکی کے دل کو دیکھتا ہے۔ آپ کا جذبہ ہے کہ مفتی صاحب میں کچھ نیک کام کروں، میں مدرسے میں 10 روپے دوں، میں مزدوری کرتا ہوں، تداری اٹھاتا ہوں، بوریاں اٹھاتا ہوں، 5 روپے بچوں کو کھلاؤں گا، 5 روپے مولی شابیر کو دوں گا، 5 روپے مولانا کا جاؤ بیٹا لڈو لا کے لگا دو۔ مولانا نے 5 روپے کا لڈو منگا کے رکھا، اب بچے قرآن پڑھتے، قال اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ قال، اب وہ قرآن پڑھتے جا رہے، تیرے باپ کی قبر میں نور برس رہا۔ جب تک قرآن اس کے لڈو تو آپ کا، میں پڑھوں گا تو لڈو کی روشنی بھی پڑھوں گا، تو لڈو آپ نہیں دیتے تو روشنی کہاں سے ملتی؟ تو جب تک یہ بچے قرآن اس لڈو کی روشنی میں پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی قبر میں نور برساتا ہے۔ ہم نیکی کرنا سیکھیں، ہم نیکی کے جذبے کو سیکھیں۔ یہ جتنے مدرسے ہیں سب یہ پیر صاحب کے مدرسے، سب فقیر صاحب کے مدرسے۔ فقیر غازی صاحب ان کا سرپرست لکھ دیا تھا میں نے، فتح محمد صاحب کے دل کا جذبہ تھا، مجھے کہا مفتی صاحب پوکن کو سنبھالو۔ وہ کیوں کہتے تھے پوکن؟ کہ وہاں طوفان تھا، اور طوفان کی زد میں جو وہاں کے بیچاری نیمڑا رہتا ہے اس کو گرنے کا ڈر ہے کہ تیز طوفان آئے گا تو چھوٹا نیم گر جائے گا۔ تو اللہ کے بندے کو جب مفتی صاحب پوکن کو سنبھالو، فقیر غازی ابھی علیل تھے، آنکھوں میں آنسو آئے، مجھے کہا پوکن کا خیال کرو۔ یعنی عشق تو دیکھو، ان کو اپنی فکر نہیں، نبی کے دین کی فکر ہے، مرشد کے
مشن کی فکر ہے کہ مرشد کا مشن ہے اسلام پھیلے تو فقیر کا مشن ہے اسلام پھیلے. آخری وقت میں آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے کہا مفتی صاحب پوکن کو، میں نے کہا میں استعمال لوں گا، آپ بے فکر ہو، آپ یہ دوا لو، اللہ آپ کو شفا دے. یہ عشق ہے. تو یہ اسلام کے قلعے سب مدرسے اپنے ہیں، مگر ایک مدرسہ انوکھا ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب کہاں ہے؟ وہ ہے آپ کی لاٹھی میں. زور سے بولو کہاں ہے؟ لاٹھی میں. اب سنو، میں دنیا میں جاتا ہوں، ہندوستان کے باہر بھی جاتا ہوں. ابھی گیا تھا اس کنارے پر ہوائی جہاز میں، جس میں 27,000 کا کرایہ تھا. ہوائی جہاز کا 27,000 کا کرایہ، دبئی کا نہیں ہے جتنا وہاں کا تھا. وہاں میں دریا کے کنارے پہ، ادھر عرب ادھر انڈیا، اتنا دور گیا. سب دیکھ حافظ بچے تو ہوتے، الحمدللہ ہمارا بچہ حافظ ہوا مولانا کا، یہ خوشی ہے. لیکن بچیاں حافظ بہت مشکل سے ہوتی ہے. یہ جیسلمیر کو پیر صاحب کا صدقہ ہے کہ لاٹھی بھی بچیاں حافظ قرآن. آپ جتنی خوشی کرو اتنی کم ہے. میں اپنے بھائی سے کہوں گا، عمر دین صاحب سے، فقیر عبداللہ سے، کہ لاٹھی پہ، میں نے لاٹھی کو کہہ دیا کہ لاٹھی فقیر صاحب کا صدقہ ہے. فقیر صاحب کو بھی لے گیا تھا. مدرسے کا بنیاد ہم نے رکھی تھی. آج وہاں بچیاں حافظ قرآن. بچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، بچیاں اگر قرآن کی حافظ ہے تو لاٹھی میں ہو رہی ہے. اور اس لیے قرآن کی برکت ہے لاٹھی کشمیر بن گئے. کیا بن گیا؟ دیکھ لو آپ، ہے کہ نہیں کشمیر ہے؟ کس کی برکت ہے؟ یہ برکت قرآن کی برکت. آپ مدرسوں پر توجہ دو. یہ ہمارا مدرسہ، ملا لطیف کا مدرسہ، سم کا مدرسہ، یہ تو فقیر صاحب کی جان ہے، روح ہے. فقیر فتح محمد کی ترک ادھر یہ سب ان کا کام. یہ لاٹھی کا مدرسہ، یہ کوکن کا مدرسہ، یہ سب فقیر صاحب کے مدرسہ. ان سب کا بابا مرجع فقیر صاحب ہے. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ حضرت فقیر صاحب کی روح خوش ہو اور فتح محمد صاحب کی آتما کو سکون ملے، تو ان مدرسوں کو آپ دیکھتے رہو. بس تم دیکھتے رہو، فقیر کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی، فتح محمد صاحب کی آگی تمہیں ملتی رہیں گی. یا اللہ ان کا بھلا کر. یہ میرے وفادار بھائی ہیں جو میرے کھیت کی پانی پلا رہے. کھیت میں نے بویا تھا اور پانی جیسلمیر کا مسلمان پلا رہا. خدا کی راہ میں جو ایک دیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں 10 دیتا ہے اور آخرت میں 70 دیتا. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. قرآن کہتا ہے خدا کی راہ میں جو ایک بندہ دیتا ہے اللہ اس کو 70 گنا آخرت میں دیتا ہے. تو آپ کھیتی کرو، پانی سے اناج اگاؤ، یا رائڑا پھائڑا کیا ہوتا ہے سب کے زیرہ پھیرا، یہ جتنا ہو اس کی زکاة دیتے رہو. انشاءاللہ یہ کشمیر بن جائے گا 5 سال کے بعد. آپ مگر کیسا دو گے؟ اگر 10 بوری تمہاری ہو جائے تو 1 بوری مدرسوں کو دے. بس قرآن پاک میں 10واں حصہ جس کو عشر کہتے ہیں. جو بھی اناج ہے زمین سے اگتا ہے شہد کو چھوڑ کے، باقی تمام اناج کی زکاة ہے. اس کی زکاة آپ بھلی بیچ کے پیسہ دے دو، چاہے وہ اناج دے دو، چاہے آپ زیرہ دے دو، چاہے دوسرے والے جو ہوتے ہیں فصلیں ان میں کوئی بھی کر لو، آپ کی پسند ہے. مگر زکاة آپ زکاة دیں گے انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ کھیت کاٹتے کاٹتے تھک جائیں گے مگر خدا کی رحمت کا کنارہ آپ کو ملے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. ایک علاقہ ہے ادھر، یہ مولانا جانتے ہوں گے، یہ مولانا کہا کہ پردھان کہلانا، ارے الاؤسری کر رہا تھا پردھان، مولانا پٹھان. شہر آباد گئے ہو؟ شہر آباد دیکھو، مولانا سے پوچھو گاؤں تھا، اپنے گاؤں کی لاچنا کی ریت ہی ریت. مگر وہاں عالم گئے، ان کے ساتھ پڑھ کے گئے، لوگوں نے کھیتیاں کی فرسٹ کلاس عشر نکالا. آج خدا کی قسم وہ آپ کی طرح جیسے میری فصل اتنی ہوتی کہ کٹ کٹ کے تھک جاتے. ہمارے میں نے کہا یہ برکت کیوں آئی؟ کہا مفتی صاحب ہم کھیتی کرتے، مولانا نے کہا کہ اپنی زکاة دو، تو ہم زکاة دیتے، 10واں حصہ دیتے. اور جب سے زکاة دینا شروع کیے خدا کی قسم ہم کاٹتے کاٹتے تھک جاتے ہیں مگر کھیتی کرتے ختم ہوتی ہی نہیں. ایک کھیتی ختم ہوئی دوسری کھیتی تیار ہو جاتی. تو رب کی راہ میں دینے سے کمی نہیں آتی. آپ رب کی راہ میں جو دو گے وہ اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. یہ سب اپنے مدرسے ہیں، ان کو آپ سنبھالیں گے تو آپ مان لیجیے کہ فقیر غازی صاحب کی روح آپ کے ساتھ ہے، فتح محمد صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اور مرشد کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. زمین کو بیچنا نہیں، زمین بیچو گے تو جوتے ملیں گے جو ادھر ہو رہے، پھر کفن بھی نہیں ملے گا، ادھر روانہ کر دیں گے. اس لیے زمین رکھو اپنی، اب بھی زمین خریدو. اللہ نے 4 پیسہ دیا تو اور زمین لے کے رکھو.
مگر زمین بیچنا بھول جاؤ اور پیسوں کو برباد مت کرو، بلڈنگیں مت بناؤ۔ بلڈنگیں حاجی مستان کی تھی، آج پوچھو کیا کام آ رہی ہے، بلیاں پیشاب کر رہی، وہ بمبئی میں پڑی ہے۔ مدن پور میرا دوست تھا، آج اربوں کی بلڈنگ ہے۔ عمر بھائی آئی 10-15 سال اس کی تعمیر ہوئی، 15 سال تاج محل کی طرح بنائی، آج کتیا پیشاب کر رہی ہے۔ کسی کام کیا فائدہ؟ آپ خدا کی راہ میں خیرات کرو، اپنے ماں باپ کو حج کراؤ، اپنی بہنوں کو حج کراؤ، اپنے بھائیوں کو حج کراؤ، پیر صاحب کے نام پہ حج بدل کراؤ، اور حضرت مولانا تم جاؤ پیر صاحب کے نام پہ حج کرو، تو آپ کے گھر سے جب مولانا نکلے گا کہے گا اللہم تقبل حاضر عمرہ من شیخی پیر مردان شاہ علیہ الرحمہ۔ اے اللہ یہ اکرم بھائی مجھے حج کو بھیج رہا ہے پیر صاحب کے نام پہ، مولا تو میرے پیر کو حج کا ثواب عطا کر۔ طواف یہ کرے گا ثواب پیر صاحب کو ملے گا، مدینے میں یہ روئے گا ثواب پیر۔ یہ حج بدل ہے، آپ کیوں نہیں لٹانا سیکھتے ہو؟ اللہ کے نام پہ خود بھی حج کرو، اپنے بھائیوں کو کراؤ، اپنے اماموں کو کراؤ۔ آپ جو حج کرتے رہیں گے اللہ کا گھر دیکھیں گے، رسول کی نگری دیکھو گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ تو بڑے بڑے امیر تھے، سب مر گئے بیچارے، کیا لے کے گئے؟ میں نام نہیں لیتا ہوں، سب کو جانتا ہوں۔ کچھ لے گئے، وہ بلڈنگیں پڑی ہے، کتیاں پیشاب کر رہی ہیں، چڑیا بھیٹ کر رہی ہے، کیا فائدہ؟ حج کرو، عبادت کرو، مرشد کے نام پہ لٹاؤ۔ فقیر صاحب کا جذبہ تھا دین پھیلے، اللہ ان کی قبر کو نور کا گہوارہ بنائے، آج ان کی دعا اثر کرے۔ یہ عالم بیٹھے دیکھو، جماعت کی جماعت ہے، یہ سب جیسلمیر کے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ فقیر صاحب کی دل کے جذبے کا نتیجہ ہے۔ ان کا جذبہ تھا، اللہ نے قبول کیا، آج اتنے عالم حافظ پیدا کر دیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے بھی حافظ بنیں گے، آپ کے بچے بھی عالم بنیں گے۔ آپ نیت نیک رکھو، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ آج نہیں تو کل آپ دیکھیں گے، آپ نہیں آپ کا بیٹا، بیٹا نہیں تو پوتا حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فقیر صاحب کی روحانیت کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، مرشد کمال باوقار کے صدقے میں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اور فقیر فتح محمد کی روحانیت کے صدقے میں آپ کی اس نشست کو رب قبول فرمائے۔ اس مجلس کو سجانے میں جن بھائیوں نے دامے دن میں قدمے سخ میں مولانا شامل کی مدد کی، اللہ ان کی عمر میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں دین پاک پر عمل کرنے کی اور دین کے مقدس اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔